नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। शरह अबियात बाहुकी जी, ये नशिस्त नंबर 16 है, यानी पार्ट 16। इसमें इस किताब के 73 से लेकर 77 तक, यानी 73 से लेकर 77 तक अबियात की शरह होगी, जिसमें हरफ जीम के 22 से लेकर आखिरी बैत तक ये कर रहा हूँ। ये आखिरी बैत है हरफ जीम का। और हरफ चे के, जो कि हरफ चे अरबी में नहीं होता, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी में होता है, इसके एक और दो बैत होंगे। और हरफ हे हलवे वाली जो हरफ हे होती है उसका एक बैत होगा, और हरफ खे का भी एक बैत होगा। इसके बाद हरफ दाल शुरू हो जाएगा। जिस दिल इसम अल्लाह दा चमके, इश्क भी करदा हल्ले हूँ, बू कस्तूरी दी छुपदी नाही, भावें दे रखिए सह पल्ले हूँ, उंगली पिछे दे नहीं छुपदा, दरिया ना रहिंदे ठल्ले हूँ, असीं उसे विच ओ असां विच, बाहू यारां यार सवल्ले हो। जिस दिल में इसमें अल्लाह ज़ात का नूर चमकता है, चमकता है, इश्क भी करता है हमला भी इसका माना नहीं होता। इसका माना होता है, वो कहते हैं फौज ने योरश कर दी, क्या कहते हैं, ज़रा इश्क हमला आवर हो जाता है। असल में इसका असली माना ये है, जिससे के अंदर इसमें लज़ात की हकीकत खुल जाती है और वो अपने रुख से हजाब उठा देता है। जो चीज़ नज़र आती है उससे इश्क हो जाता है, फिर इश्क कहीं का नहीं छोड़ता और फिर सोने देता है, न जागने देता। इसमें मेरी एक रुबाई है। इसमें अल्लाह ज़ात ही देता है इंसान को असल हयात। इसमें अल्लाह ज़ात ही देता है इंसान को असल हयात, इसी से सीना हस्ती से ख्वाहिशात गैर अल्लाह की मौत से है। तमाम ख्वाहिशात गैर अल्लाह की मौत वाक़ हो जाती है। अपने रुख से उठाता है ये हजाब इस वक्त, अता करे जब इसे साहिब मुसम्मा इसमें ज़ात, यानी जिसको इसको अता करने की इजाज़त हो, जब ये अता करे फिर ये सारे काम होते हैं। बू कस्तूरी दी छुपदी नाही, ये जो पंजाबी सराइकी है ना, इस पे बेवा बो के ऊपर पेश डाल दें तो वो खुशबू होती है, इसके ऊपर अगर ज़बर डाल दें तो वो बो होती है, ठीक है, बदबू होती है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। बू कस्तूरी दी छुपदी नाही, खुशबू कस्तूरी एक मशहूर खुशबूदार चीज़ है, ताकत की ग़िज़ाओं में भी डाली जाती है। इसकी बड़ी खुशबू है, बड़ी फैल जाती है। दी की छुपती नहीं, भावें ख्वा दें रखिए रखें, 100 पल्ले ऊपर डाल दें, 100 पर्दे डाल दें, 100 उंगली पीछे दे नहीं छुपता, यानी उंगली अगर सूरज की तरफ कर ले तो उंगली पीछे, उंगली पीछे, उंगली से दिन नहीं छुपाया जा सकता, दरिया ना रहंदे ठल्ले हो। उंगली के पीछे दिन नहीं छुप सकता, और जब दरिया बह निकलते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। असीं उसे विच ओ असां विच, बाहू यारां यार सवल्ले हो। असीं उस विच, असीं हम, उसे उस, विच मैं वो असां हम, विच मैं। हम उसमें हैं, वो हम में है।
باہو یاراں یار سولے ہو، یاراں یار سولے ویسے اس کا پنجابی میں معنی تو سستا ہوتا ہے، تو نزدیک، باہو یاروں کے بڑے نزدیک ہو گئے ہیں، قریب ہو گئے ہیں، یاروں کو قرب عطا ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کا با محاورہ ترجمے۔ جس دل اسم اللہ دا چمکے عشق بھی کردہ حلے ہو، جس طالب کے اندر اسم اللہ ذات آفتاب کی مانند روشن ہو جاتا ہے، وہ دیدار الہی سے مشرف ہو کر عشق اللہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ ہے کہ اسم اللہ ذات کو، اسم اللہ ذات عین اسم ذات است، اسم اللہ ذات عین اللہ ہے، کیونکہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، وہ اسم میں بھی، اپنے اسم میں بھی، اپنی ذات میں بھی ایک ہی ہے۔ تو جب وہ اپنے رخ سے اس کو، آپ کو اس میں برزخ بھی کہتے ہیں، برزخ کہتے ہیں درمیان میں پردے کو، ایسے پردہ کرنا نا درمیان میں، یا کہہ لیں کہ اسم نے اپنی ذات کے درمیان پردہ کیا ہوا ہے۔ جب وہ پردہ اٹھاتا ہے تو جو بھی چیز نظر آتی ہے تو حجاب اٹھ جاتا ہے، تو پھر جو بھی چیز نظر آتی ہے اس سے تو عشق تو محبت ہونا ہی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کس سے عشق ہو سکتا ہے؟ جس کے طالب کے اندر اسم اللہ ذات کا نور چمکتا ہے اور اسم اللہ ذات اپنا حجاب اٹھا دیتا ہے، وہ دیدار الہی سے مشرف ہو کر، دیدار الہی پا کر، مشرف ہو کر، دیدار الہی دیکھ کر، اللہ کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر عشق اس پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اسم اللہ ذات کے بارے میں نے نشست پارٹ 1 اور پارٹ 15 یہ دونوں پارٹ میں دیکھے، میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بو کستوری دی چھپتی نہیں، کستوری کی خوشبو کبھی نہیں چھپ سکتی، خواہ آپ اس کے اوپر کتنے ہی چھپا کر رکھے، کتنے ہی پردے ڈال لیں، کتنے اس پہ اس کو چھپا لیں، جگہ اس ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اس کا عشق جو ہے نا چھپا نہیں رہتا، بلکہ اس طرح ظاہر ہو جاتا ہے جس طرح کستوری کی خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بو کستوری دی چھپتی نہیں، باویں دے رکھیے سہ پلے ہو، کستوری کی خوشبو جو ہے نا وہ چھپ نہیں سکتی، جس طرح اس کا عشق بھی اس طرح چھپ نہیں سکتا، بخواہ جتنا مرضی کستوری کی خوشبو کو چھپائیں اس طرح چھپ نہیں سکتا، اسی طرح اس کا عشق وہ جتنا مرضی چھپاتا پھرے وہ چھپ نہیں سکتا۔ کوئی جوتے تو پڑنے ہوتے ہیں، چھپ باہر آئے گا تو پڑیں گے۔ انگلی پیچھے دے نہیں چھپتا، سورج کی طرح انگلی کریں تو آپ دن کو نہیں روک سکتے۔ اس کا انگلی پیچھے دے نہیں چھپتا، دریا نہ رہندے ٹھلے ہو، انگلی کے پیچھے سورج کو نہیں چھپایا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور دریاؤں کو نہیں روکا جا سکتا، چلتے ہوئے بہتے ہوئے دریاؤں کو نہیں روکا جا سکتا۔ اسیں اسے وچ ہماری ذات تو فنا ہو گئی ہے، ہم تو اس کے اندر ہیں، ہم تو ہیں ہی نہیں، وہ اسا وچ وہ ہم میں ہے، اتنا قرب عطا ہو گیا ہے۔ اسی اسے وچ او اسا وچ۔ رسالہ روی شریف کا وہ فقرہ یاد کریں، قطرہ سمندر میں، سمندر قطرے میں۔ اللہ پاک کی ذات سمندر کو تشبیہ دی جاتی، انسان ایک قطرہ ہے، اس کا روح ایک قطرہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ آخر کار طالب مولا اپنی ہستی کو ختم کر کے اللہ پاک کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات اس میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ اس کا معنی بنتا ہے، با محاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے۔ یہ چے کے دو بیت ہیں جی، دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ چڑھ چنا تے کر روشنائی، ذکر کریندے تارے ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں دے ونجارے ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے، ککھ جنہ تو بھارے ہو، تاڑی مار اڑانا باہو، اسا آپے اڈن ہارے ہو۔ چڑھ طلوع ہو چنا چاند تے اور کر روشنی، اے چاند طلوع ہو اے اور روشنی کر، ذکر کریندے کر رہے ہیں تارے ستارے، تیرا ذکر ستارے کر رہے ہیں، اے چاند
طلوع ہو اور روشنی کر، تیرا تو ذکر ستارے کر رہے ہیں۔ اے میرے فقر، اصل میں یہ حضور جس کے انتظار میں ہیں وہ اس کے بارے میں دونوں بیت ہیں۔ اے میرے فقر کے چاند، تو جلد طلوع ہو اور نگاہ کامل سے اس دنیا کو جو ظلمت اور تاریکی میں ڈوب چکی ہے، نور الہی سے منور کر دے۔ گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں دے ونجارے ہو۔ گلیاں دے کے وچ اندر پھریں نمانے بیچارے عاجز لالاں دے۔ ہیرا بڑا سا ہیرا جو ہوتا ہے، ہیں جی نہیں، موتی چھوٹا سا ہوتا ہے، جواہر ہوندے ہیں، لال بڑا سا ہیرا ہوتا، بڑا سا ہیرا جیسے کون اور ہیرا تھا۔ ونجارے جو جوہر شناس ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لال ہے، ہم پہچاننے والے جوہر شناس کہہ لیں، جیسے جوہری زیور کو پہچان لیتا ہے۔ طالبان مولا حق تعالیٰ کی طلب میں اس گمراہ دنیا میں بھٹک رہے ہیں اور تیرے جیسے کسی ہادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیرے منتظر یہ طالبان مولا جو معرفت الہی کے غواص یعنی غوطہ خور اور جوہر شناس ہیں، در بدر تیری تلاش اور جستجو میں بھٹک رہے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ شالا مسافر کوئی نہ تھیوے، کک جنہ تو بھارے ہو۔ اللہ کرے مسافر کوئی نہ تھیوے ہو، اللہ کرے کوئی مسافر نہ ہو، کک تن کے جنہ جن تو سے بھارے وزنی ہیں۔ اللہ پاک کوئی مسافر نہ ہو جن سے تو تنکے بھی وزنی ہوتے ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اصل میں ہم مسافر ہیں، یہاں پہ ہم پردیسی ہیں، ہمیں کسی جہان سے اس جہان میں پھینکا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے، ہم اس جہان میں مسافر ہیں، ایک خاص زندگی گزارتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ اس کا میں نے تفصیل سے جو ذکر کیا ہے نا، وہ عہد الست میں کیا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، پارٹ 9 میں نے کیا ہے اس کا، وہ پارٹ 9 آپ دیکھیں، اس میں میں نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، اور پارٹ 2 میں بھی الست بربکم سنیا، وہ بھی اس میں بھی ہے ذکر اس کا تھوڑا سا۔ ہم وہاں اللہ پاک کے پاس سے آئے ہیں، یہاں مسافر ہیں۔ اصل میں بات یہ تاڑی مار اڑانا پرندوں کو نہیں تاڑی مار کر اڑایا جاتا ہے پرندوں کو، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تالی مار بجا کر اڑا نہ، ہمیں تالی بجا کر اڑاؤ نہ، اساں ہم آپے پہلے ہی اڑن ہارے، ہم تو پہلے ہی اڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم تو مجبوری سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ایک تھیوری بھی آئی ہے، یہ جو ہے کہ پہلے تھی ڈارون کی تھیوری تھی، انسان بندر سے بنا، نئی تھیوری آئی ہے ابھی اسی میں کہ انسان اس زمین کا باسی نہیں ہے۔ وہ عام آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی، گوگل کریں گے تو مل جائے گی۔ اس نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ انسان اس دنیا کا باسی نہیں ہے، یہاں کے جانور اور پرندے اپنے آپ کو موسم کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور وہ غذا بھی کچی کھا لیتے ہیں، اور وہ جو ہیں گھر بنانے کے لیے رہ لیتے ہیں، ان پہ سردی یا گرمی کوئی اثر نہیں کرتی، بارش وغیرہ اثر نہیں کرتی۔ لیکن انسان ایسا ہے، یہ کسی وہاں سے آیا ہے، اس نے کہا یہاں عیش کی زندگی گزارتا تھا، اچھا پکا کر کھاتا ہے یہ، اور گرمیوں میں یہ سرد ماحول پسند کرتا ہے، سردیوں میں گرم ماحول پسند بناتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے محفوظ، اور یہ اس دنیا کا باسی نہیں ہے، اسے کسی طاقتور ترین دشمن نے وہاں سے نکال کر یہاں پھینکا ہے۔
ताकतवर तरीन दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल, किसी ताकतवर तरीन दुश्मन ने सज़ा के तौर पर इसे निकाल कर इस दुनिया में फेंका। ये जदीद तरीन थियरी है, इंसान यहाँ क्यों है। ठीक है, यही बात हम कहते रहे हैं कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो ये हज़रत सखी सुल्तान बहु यही चढ़ चन्ना ते कर रोशनाई ज़िक्र करेंदे तारे हो, ए मेरे फ़क्र के चाँद तो जल तलू हो निगाह कामल से इस दुनिया को जो जुल्मत और तरीकी में डूब चुकी है नूरे इलाही से मुनव्वर कर दे। गलियां दे विच फिरन नमाने लालां दे वंजारे हो। तालबाने मौला हक ताला की तलब में, अल्लाह ताला की तलब में इस दो गुमराह दुनिया में भटक रहे हैं और तेरे जैसे किसी हादी का इंतज़ार कर रहे हैं। तेरे मुंतज़र ये तालबाने मौला जो मार्फत इलाही के गवास और जोहर शनास हैं, दर बदर तेरी तलाश और जुस्तजू में मारे मारे फिर रहे हैं। ये असल में आप ना इंतज़ार कर रहे हैं अपने आने वाले किसी उसको आने वाले अपने सिलसिले में किसी ऐसी हस्ती का जो ना इस दुनिया, क्योंकि 2 नंबर बंदे तो हर जगह बैठे हुए हैं ना आजकल, 2 नंबर बंदों से दुनिया भरी पड़ी है। शाला मुसाफिर कोई न थी वे कख जना तो बारे, हम तो इस दुनिया में मुसाफिर हैं और हक ताला की तलब में आजी और इंकसारी की वजह से लोगों में बेकदरे हो रहे हैं। तो यहाँ आकर हम बेकदरे हो गए हैं अल्लाह ताला की तलब में आजी की वजह से। हम तो वहाँ से आए हैं जहाँ अल्लाह ताला के पास से आए हैं। एक ला मकान मकान हा साडा एकान बुतां विच फासे हो। एक ला मकान में हमारा मकान था, एक आनकार बुतों में फांसे इन बुत में फंस कर रह गए हैं। ये जो गोश्त पोश का बुत है इसमें फंस कर रह गए। तो हम तो परदेसी हैं इस दुनिया में और हमने चले जाना है उसी वहाँ चले जाना जहाँ से हम आए हैं। अगर कामयाब हो गए तो ताड़ी मार उड़ाना बाहू, कहते हैं ए दुनिया हमको तंग ना कर और जाने पर मजबूर ना कर। हम तो पहले ही इस आलम फ़ना से आलम बका की को जाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन शरीयत ने हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं। ये कहा मसलन खुदकुशी करके चले जाते, इन्हें असी तंग, हम इस दुनिया से इतने तंग आए हुए हैं, ये में रहने भी नहीं चाहते। तालिब मौला दुनिया में रहे, दुनिया उसको ना कैद खाना, हजूर के हदीस के दुनिया मोमन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है। तो जो मोमन हो जाते हैं वो कहाँ रहने जाते हैं? वो कहता हमें कौन जाने के लिए मजबूर करते हो, क्यों हमें तंग करते हो, ताड़ी मार उड़ाना बाहू। हम तो पहले ही जाने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें कोई ले तो जाए ना, हमारी बारी तो आए ना। हम तो अपने वतन के लिए तैयार हैं। कुछ समझ आई कोई करने? कोई नहीं। ये 75वां बैत है जी, 6 का ये दूसरा और आखिरी बैत। चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई तारे जिक्र करेंदे तेरा हूँ, तेरे जय चन कई सह चढ़ दे सानू सजना बाज हनेरा हूँ। जिथे चन आ साडा चढ़दा उथे कदर ने कुछ तेरा हूँ, जिस दे कारण असां जन्म गवाया बाहू यार मिले एक फेरा हूँ। उससे मिलता जुलता ही है। चढ़ तलू हो चन्ना चांद ते और कर रोशनाई रोशनी तारे सतारे जिक्र करेंदे करते जिक्र करते हैं तेरा तेरा हूँ। ए चांद जल्द तलू हो और दुनिया को रोशनी से भर दे, सितारे तेरा जिक्र करते रहते हैं। तेरे जय चन कई सह चढ़ दे, तेरे ना मिलते जुलते चांद बहुत से तुलू होते हैं, लेकिन हमें सजना सानू हमें सजना महबूब बाज बगैर अंधेरा है। हमें तो अपने महबूब के बगैर अंधेरा ही है, कोई नूर रोशनी नज़र नहीं आती। जिथे चन आ साडा चढ़दा,
جہاں ہمارا چاند طلوع ہوتا ہے اتھے قدر نے کچھ تیرا ہو، وہاں تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں اوتھے وہاں قدر حیثیت کچھ تیرا تیرا، جس دے کارن جنم گوایا، جس دے کی کر لیں کی کارن خاطر اساں ہم نے جنم زندگی گوایا قربان کی، جس کی خاطر ہم نے زندگی قربان کی، یہاں آئے دھکے کھانے کے لیے۔ باہو یار ملے ایک پھیرا ہو، اللہ تعالیٰ مل جائے ایک بار پھر، ٹھیک ہے۔ چڑھ چنا تے کر روشنائی، تارے ذکر کریں دے تیرا، وہ با محاورہ ترجمہ اس کا یہ، اے فقر کے چاند تو جلد طلوع ہو کر اس ظلمت قدا کو اللہ کا نور سے منور کر دے، طالبان مولا اور مومنین تیرا ہی انتظار کر رہے ہیں، تیرے جیس چند کئی سہ چڑھ دے، سانو سجنا با جاندھیرا ہو۔ سینکڑوں مصنوعی چاند تیرا روپ دھار کر طلوع ہو چکے ہیں اور امت کو دھوکہ دے چکے ہیں، لیکن تیرے بغیر اے محبوب دنیا ظلمت قدا ہے۔ جتھے چانا ساڈا چڑھدا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو، جہاں ہمارا چاند طلوع ہوگا وہاں دوسرے چاندوں کی روشنی جو اصل میں ظلمت ہے ختم ہو جائے گی، اور یہ دھوکہ باز رہنما بن کر امت کو دھوکہ دے رہے ہیں بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جس دے کارن اساں جنم گوایا، بہو یار ملے ایک پھیرا ہو، ایتھے آ کے آپ دکھی ہو جاندے ہیں۔ جس محبوب حقیقی کے لیے ہم نے ساری زندگی قربان کی ہے اور لاہوت سے ناسوت میں آئے ہیں، وہ ہمیں ایک بار مل جائے تو ہمارے سارے رنج غم دور ہو جائیں گے اور ہم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہو جائیں گے۔ یہ حرف ہے کا ایک ہی بیت ہے جی، اسے ملتے جلتے بیت پیچھے آ چکے ہیں۔ یہ اس کتاب کا 76واں بیت ہے اور حرف اے کا یہ ایک ہی بیت ہے۔ حافظ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو۔ حافظ جو حافظ ہوتے ہیں قرآن کے حفاظ پڑھ کریں تکبر، حافظ اپنے اوپر قرآن حفظ کرنے پہ بڑا تکبر کرتے ہیں، میں حافظ قرآن ہوں بتاتے ہیں بڑے شوق سے۔ ملا کرن وڈیائی ہو، عالم کرن کریں غرور، وڈیائی غرور کریں۔ ساون ماں دے بدلا وانگوں پھرن کتاباں چاہی۔ ساون ماہ، ساون ایک مہینہ ہے، ماہ منتھ، یہ بکرمی کیلنڈر ہے، اس کا مہینہ ہے بکرمی کیلنڈر، شاید آپ جانتے ہوں دیسی کیلنڈر جسے کہتے ہیں، دیسی کیلنڈر۔ یہ شمسی انگریزوں کے دور میں رائج ہوا، یہ شمسی کیلنڈر ہی ہے، بکرمی بھی شمسی کیلنڈر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے دیسی بھی کہتے ہیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں صدیوں سے رائج چلا آ رہا ہے۔ یہ اس کا جو یہ جا رہا ہے نا، یہ 2079 یعنی 2079 سال ہے اس کا۔ یہ راجہ بکرم اجیت کا بنایا ہوا ہے۔ اس کا پہلا مہینہ چیت یا چیتر اور آخری پھگن ہوتا ہے، پھاگن یا پھگن ہوتا ہے۔ یہ فصلیں اسی کے حساب سے کاٹی جاتی تھیں اور اس کے حساب سے بیجی جاتی تھیں، اسی کے حساب سے تہوار منائے جاتے تھے، ابھی تک بھی منائے جاتے ہیں ہندوستان میں۔ بیساکھی گندم کاٹتے وقت اس طرح تہوار وغیرہ منائے جاتے ہیں۔ ساون اور بھادوں یہ بڑے دو مشہور مہینے ہیں۔ ساون میں بارش بہت ہوتی ہے، بھادوں میں بھی بارش ہوتی ہے لیکن تھوڑی اس میں حبس بڑا ہوتا ہے اور بادل کا کوئی پتہ نہیں چلتا، دھوپ نکلی ہے ایک دم بادل گر کر آئیں گے اور موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ اس کی مثال اور تشبیہ دی ہے حضور سلطان صاحب۔
جیسے ساون ماہ کے مہینے میں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ دریا بھر جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، بارشوں سے بھی سیلاب آ جاتے ہیں، تو ساون میں جیسے بارش ہوتی ہے نا، اس کے بعد ساون کے مہینے میں ماہ کے مہینے میں جیسے اچانک بادل آ جاتے، بادلوں کی طرح، وانگوں طرح ساون ماہ دے کے بدلاں وانگوں، ساون ماہ کے بدلاں بادلوں کی طرح، جیسے اچانک وہ بادل گھر آتے ہیں اور موسلا پھرتے ہیں کتابیں اٹھائے ہوئے، بغل میں کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا۔ جتھے ویکھن چنگا چوکھا، جہاں دیکھیں بہترین چنگا، بہترین، اچھا، چوکھا، زیادہ، اوتھے وہاں پڑھیں کلام اب تلاوت کہہ رہے ہیں، کوئی ختم کہہ لیں، کوئی بھی کلام کہہ رہے ہیں، سوائی ہو زیادہ لے نال ذرا لمبی ساری کر کے پڑھیں، اور یعنی جتھے اچھا خاصا مال دیکھیں، کھانے پینے کو اچھا خاصا دیکھیں، وہاں لہ کر پڑھتے ہیں۔ دونی جہانی مٹھے باہو، یہ نہ کھادی ویچ کمائی ہو، دونوں جہانی جہان میں مٹھے محروم رہے، دونوں جہانوں میں وہ محروم رہے یہ لوگ جنہوں نے کھادی کھالی ویچ فروخت کر کے کمائی ہو، اپنی جو علم حاصل کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلانے کے لیے لوگوں کو، وہ انہوں نے فروخت کر ڈالا، اور پیسوں کے عوض انہوں نے وہ فروخت کر ڈالا۔ ٹھیک ہے جی۔ حافظ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، حفاظ اپنے حفظ قرآن پر تکبر میں، اور علماء سو غرور اور عجب میں مبتلا ہیں۔ ساون ماہ دے بدلہ مانگوں، پھرن کتاباں چاہی ہو۔ یہ لوگ اپنے علم کو حصول دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب کوئی اصل میں اس کا میں مطلب بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کسی بھی جگہ جائیں گے اسی کے مطابق وہ کریں گے۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں واقعہ۔ گجرانوالے کے ایک عالم تھے، وہ خطاب کیے کرتے، لوگ ان کو پیسے دے کر بلایا کرتے ہیں، خطاب کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو آتے ہیں، پیسوں کے بغیر تو آتے نہیں ہیں، نعت خواں بھی نہیں آتے، یہ بھی نہیں آتے۔ تو عرس تھا سلطان عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پہ بلایا، وہ اکثر آیا کرتے تھے۔ تو اس نے تقریر کی اور میرے مرشد کی بھی بڑی تعریف کی۔ اگلے دن میں گیا تو دربار پہ وہی تقریر کر رہا تھا، تو ادھر کی تعریف کر رہا تھا۔ تو اس طرح ایک سال گزر گیا، اگلے سال آیا نا جب، تو میں نے پکڑ لیا، میں نے اسے کہا یہ کیا کر رہا تھا، میں نے پچھلے سال دیکھا۔ اس نے کہا نجیب ہم مراسی ہیں، جہاں سے پیسے ملتے ہیں ہم تعریف شروع کر دیتے ہیں اس کی۔ تو میں ایک واقعہ سنا رہا تھا آپ کو۔ اصل اس کا مطلب جو معنی بنتا ہے با محاورہ، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہے حضور کی حدیث کہ وہ اپنے چیزوں اپنے چھپا لیا کرتے تھے، اور جو اپنے مطلب کی آیتیں ہیں وہ نکال کر بتا دیا کرتے تھے، جو مطلب کی نہیں ہوتی ان کو چھپا لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ جب کوئی اپنے مطلب کے مطابق دینی مسائل کا حل چاہتا ہے تو یہ لوگ مال و متاع کے بدلے دین کی حقیقت کو چھپا کر اور مختلف طویلیں نکال کر لوگوں کو راہ حق سے گمراہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ساون ماہ دے بدلا وانگو، یہ اس کا ایک ترجمہ، یہ ان میں مقابلہ بازی بھی بڑی ہوتی ہے، فرقے بڑے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہے، میں جاؤں۔
ظاہر ہے بازار میں مقابلہ بازی تو ہوتی ہے جی، بازار لگا ہو تو مقابلہ بازی تو ہوتی ہے۔ اصل میں اب ہم کہہ رہے ہیں جتھے دیکھیں چنگا چوکھا، جتھے پراٹھے شروٹھے اچھا کھانا دیکھیں اس کا جہاں پر، وہاں وہ پھر خوب کلام پڑتے ہیں۔ کھانا تو پکا ہوتا ہے جہاں میں ان کو آج کے زمانے میں اس کے زمانے کی بات نہیں کرتا، شاید وہاں بھی پیسے لیتے ہوں، اب بھی خطاب کرتے ہیں، نعت خواں بھی پیسے لیتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں خطاب کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں، تو یہ سب کو پتہ ہے اور سب جانتے ہیں۔ دونوں جہانے مٹھے باہو، جنہوں نے دنیا اور دولت کے بدلے میں اپنا علم بیچ دیا، وہ دونوں جہانوں میں رحمت حق تعالیٰ سے محروم رہ گئے۔ اس کا دونوں جہانی مٹھے باہو جنہیں کھادی بیچ کمائی ہو، وہ دونوں جہانوں میں محروم رہے جنہوں نے اپنی کمائی فروخت کر دی، یعنی علم جو کمایا تھا حاصل کیا تھا اس کو فروخت کر دیا۔ تو اس کا جنہوں نے دنیا اور دولت کے لالچ میں اپنا علم اور ایمان بیچ دیا، وہ دونوں جہانوں میں رحمت حق تعالیٰ سے محروم رہ گئے۔ یہ اس نشست کا آخری جی بیت ہے، اور خے کا ایک ہی بیت ہے، خے لفظ، خے حرف خے کا جو نا ایک ہی بیت ہے، تو اس کتاب کا یہ 77واں بیت۔ خام کی جانن سار فقر دی جڑ محرم ناہی دل دے ہو، آب مٹی تھیں پیدا ہوئے خامی بھانڈے گل دے ہو، لال جوہراں دا قدر کی جانن جو سوداگر بلدے ہو، ایمان سلامت سوئی لے ویسن باہو جڑے بھج فقیرہ ملدے ہو۔ خام کچے کو کہتے ہیں، ناقص کو یا ناقص مطلب ہے کچے کو بھی خام کہتے ہیں۔ خام مال نہیں ہوتا عام طور پہ بازاروں خام مال، ایسے کچے کو بھی کہتے ہیں جس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اور ناقص کو بھی۔ ناقص کیا؟ ناقص خام ناقص کی کیا جانن جانے سار خبر فقر دی کی، فقر کو ناقص کیا جانے، جیڑے جو محرم نہ ہی دل دے ہو، جو محرم نہ ہی نہیں دل دے کے ہو، جو دل کے محرم نہیں ہوئے وہ فقر کی خبر یا فقر کو کیا جانے جو محرم دل کے نہیں ہوئے۔ آب مٹی تھیں پیدا ہوئے، آب پانی، مٹی تھیں سے پیدا ہوئے، مٹی اور پانی سے پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے کہ مٹی اور پانی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی یہاں پانی پڑا ہوا تھا، یہاں مٹی پڑی تھی، ابھی ان کو ملایا نہیں گیا تھا۔ ٹھیک، آپ مٹی تھیں پیدا ہوئے خامی بھانڈے گل دے ہو، خامی کچے، خام سے خامی کچے، بھانڈے برتن گل مٹی دے کے ہو۔ پانی اور مٹی سے پیدا ہونے والے یہ برتن، یہ کچے برتن مٹی کے ہیں، یہ اس کا یہ ترجمہ ہے لفظی۔ لال جوہراں دا قدر کی جانن، لال ہیرا، جواہر جواہر دا کا قدر کی کیا جانن جانے، لال جوہراں دا قدر کیا جانے جو سوداگر بل دے ہو، جو سوداگر بل کانچ نہیں ہوندا، کانچ دا ہیرا نہیں بنایا جاتا، شیشے دا ہیرا نہیں بنا کے نقلی بیچتے، جو سوداگر بل دے ہو۔ ایمان سلامت سوئی لے ویسن باہو، ایمان سلامت سوئی وہی لے ویسن لے جائیں گے جیڑے جو بھج دوڑ کر فقیراں فقراء ملدے سے ملتے ہیں، وہی امانت سلامت لے جائیں گے جو فقراء سے ملنے میں جلدی کرتے ہیں۔ خام کی جانن سار فقر دی جڑے محرم نہ ہی دل دے ہو، طالبان ناقص جو مرشد کے دل کے محرم اور محرم راز نہیں بنے،
وہ راز آشنا نہیں ہے، اس لیے راہ فقر کی انہیں خبر تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مٹی تھیں پیدا ہوئے، خامی بھانڈے گلدے ہوئے۔ ان کی مثال تو مٹی کے کچے برتنوں کی سی ہے جو صرف پانی اور مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور آتش عشق کی بھٹی میں انہیں پختگی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ ناقص طالب کا میں نے ذکر کیا پارٹ 12 میں۔ ناقص طالب کے بارے میں جاننا ہو تو پارٹ 12 دیکھیں آپ، پارٹ 12۔ اچھا، اس میں جو سوداگر بلد کانچ کے ہیں، یہ تو بلور سمجھتے ہیں آپ؟ وہ ایک ہوتا ہے، وہ جو آپ کھیلتے ہیں جیسے کانچے، وہ بلور کے ہوتے ہیں۔ بلور شیشے کی قسم ہے، وہ گول سا کر لیا جاتا ہے اس کو، مثلا شیشے کو جعلی سی کوئی شکل دے دیں یا اصلی شکل دے دیں، بلور بن جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ہیرے، یہ بھی جعلی شیشے کے بنائے جاتے ہیں، فروخت ہوتے ہیں۔ کرسٹل، بلور کو اب کرسٹل کہہ رہے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے۔ یہ تو بلور اور کانچ کے سوداگر ہیں، اس لیے توحید و معرفت کے لال و جوہرات کی قدر و منزلت نہیں جانتے۔ آگے بریکٹ میں ہے کہ کیونکہ ان کی منزلت قدر تو جوہر شراس ہی جانتا ہے۔ ایمان سلامت سوئی لے ویسن باہو جڑے بھج فقیراں ملدے ہو۔ اس دنیا سے صرف وہی لوگ ایمان سلامت لے کر جائیں گے جو دنیا میں فقراء کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں یا فقراء کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ کوئی سوال وغیرہ جی، کوئی پوچھنا ہو؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔